स्टेट बैंक का गवर्नर हो गया, इनको ईसीएल पे डालें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो, जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो पैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या? नावेवाला इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं अक्टूबर नवंबर पाकिस्तान में अमवात जो है 2.1 से 2.2 मिलियन। हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज बजट पर बहस का आगाज़ हुआ और ये बहस भी ज़्यादातर कोरोना के इर्द गिर्द घूमती रही। अंडरस्टैंडेबल है, सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं कोरोना के, पिछले 24 घंटों के दौरान अमवात 97, केसेस 5248। जो फिगर्स आ रहे हैं, जिन फिगर्स की बात की जा रही है कि शायद इंपीरियल कॉलेज के बारे में कहा गया कि 2.29 मिलियन यानी 22 लाख के करीब लोग मर सकते हैं बाय ऑटम। ये एक एल्गोरिदम है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन बरतानवी तहकीक जो है उसके मुताबिक ये मुमकिन है। लेकिन असद उमर साहब ने खुद जो फिगर्स दिए हैं वो भी बड़े ख़तरनाक फिगर्स हैं कि वो मैं आपको थोड़ी देर में उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन मैं ज़रा इंटरनेशनल एक आपको हालात बता दूँ कि इंटरनेशनल हालात इस वक्त क्या है और ये फेज़ किस तरह हुआ है। जब शुरू में कोरोना आया तो एकदम सब ममालिक ने लॉकडाउन और शट डाउन कर दिया। चाइना ने शुरू किया और सब लोगों ने लॉकडाउन शट डाउन कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, पुराना आर्टिकल है ज़रा सा, कि लॉकडाउन में डिले से नुकसान क्या हो सकता है। उन्होंने कहा 36,000 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ 36,000 लोगों का, क्योंकि जो लॉकडाउन है इसको डिले कर दिया गया। इस वजह से ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन बड़ा क्रिटिकल होता है कि किस टाइम किया जाता है। न्यूज़ की एक खबर है, जैसे मैंने अभी इंपीरियल कॉलेज के बारे में बताया, इंपीरियल कॉलेज की एक तहकीक के मुताबिक 2.29 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे, जिनके इंतकाल हो सकता है। मेरा ख्याल है हम चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये स्टडी है उनकी, उसके मुताबिक। अब जरा देखें कि लॉकडाउन के बाद लोग मुख्तलिफ ममालिक बाहर कैसे निकले और लॉकडाउन में गए कैसे। एक ग्राफ आपके सामने पेश करते हैं। इस ग्राफ के मुताबिक अगर आप स्पेन, जर्मनी, भारत, इटली और यूके को देखें, ये ग्राफ हमारे पास मौजूद है, मुझे यकीन है कि हम स्क्रीन पर ले आएंगे। इसके मुताबिक अगर आप देखें स्पेन, जो कि आपको सबसे ऊपर लेफ्ट पे नजर आ रहा है, जब नंबर्स बहुत नीचे गए, जिसको कर्व कहते हैं, कर्व नीचे गई तो उस वक्त लॉकडाउन खोला। जर्मनी इज द सेम। हिंदुस्तान इसमें अगर आपको नजर आ रहा है, हिंदुस्तान जब ग्राफ ऊपर जाता, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है हिंदुस्तान की, उस वक्त उन्होंने खोल दिया। इटली भी और बर्तानिया भी लॉकडाउन नरम किया गया उस वक्त जब ग्राफ्स नीचे आ रहे थे। सो ये तो दुनिया का इस जो फॉर्मेट था वो ये था। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर, चाइना, कोरिया, इजिप्ट, इसमें वायरस के केसेस में दोबारा इंक्रीज आया है। इधर लॉकडाउन नरम थे, चाइना में 57 नए केसेस पिछले 24 घंटे के दौरान आए, लार्जर बीजिंग एरिया में। आपने ये खबर भी देखी होगी। साउथ कोरिया में केसेस ग्रेटर सोल एरिया में आए हैं, जहां एक अक्सरियत रहती है सोल के अंदर, जो उनका कैपिटल है साउथ कोरिया का। इजिप्ट, यूक्रेन और अमेरिका का भी यही मसला है कि केसेस की तादाद लॉकडाउन नरम करने के साथ साथ बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की मिसाल आज हिंदुस्तान की असद उमर साहब ने भी दी। असद उमर साहब का ये ने बर्कले के प्रोफेसर का आर्टिकल कोट करके बताया। यहां पर मुख्तलिफ स्टडीज हैं जिसमें कहा गया कि नहीं किया जा सकता, जो लॉकडाउन है वो मईशत तबाह कर दी है इस लॉकडाउन ने हिंदुस्तान की, और इसी वजह से गो के केसेस अपनी पीक पर थे। जैसे आपने पिछले ग्राफ में देखा था, हिंदुस्तान के केसेस पीक पर थे, लेकिन फिर भी उसका लॉकडाउन नरम कर दिया गया। रशिया की भी मिसाल ऐसे ही है। ब्राजील, ज़ाहिर है सारे कहते हैं इट्स अ बैड एग्जांपल, बट लेट्स जस्ट स्टिल कोट ब्राजील एज एन एग्जांपल, कि जहां अमवात की तादाद अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन उन्होंने नरम कर दिया। जो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी बरतानिया के बारे में है कि बरतानिया की हॉस्पिटैलिटी, यानी जो होटल इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सो अब उनके ऊपर यह जोर और प्रेशर डाला जा रहा है उनके मिनिस्टर्स और उनके एमपीज की तरफ से कि इस 6 मीटर की, जिसको हम कहते हैं 6 फुट या 6 मीटर की हद के अंदर लोग रहकर, बिजनेस गाइडलाइंस जिसको कहा जाता है, उनकी हद खत्म की जाए, वरना
सिर्फ अप्रैल के महीने में 25% इनकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की माफी चाहता हूं, ये जो स्टोरी है बर्तानिया के बारे में, इसके बारे में क्या किया है कि 25% श्रिंक हो गई है बरतानवी इकोनॉमी, और ये लॉकडाउन नरम किया। ये दो बड़ी कंट्रास्टिंग सिचुएशंस और पोजीशंस हैं इस वक्त दुनिया की, कि एक तरफ जहां लॉकडाउन सोल्यूशन है, माना जाता है कि कर्व को नीचे करें, टेस्टिंग इंक्रीज करें, ट्रेसिंग करें, दूसरी तरफ मुमालिक इकोनॉमी इसके लिए अब परेशान होने शुरू हो गए हैं। ये बहस हमारे यहां पर बहस सिर्फ कोरोना की है। मैंने आज भी खालिद साहब की तकरीर सुनी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले लोग हैं सर जोड़कर बैठे और ये माशी एंगल को भी अपने जहन में रखें कि मईशत कितनी अफेक्ट, क्या उसका कोई लेन अमल दखल है फैसला साजी में। असद उमर साहब ने क्या कहा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत तनकीद की हुकूमती पॉलिसी पर, उन्होंने क्या कहा कि क्या मरने के लिए छोड़ दें, खुल के कहें कि हम लॉकडाउन खत्म कर दें। असद उमर साहब की साउंड हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। फवाद साहब, ये दोनों आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। दोनों के अंदर जाहिर है, अगर आप इंटरनेशनल स्टडी, मुझे ये लगता है कि हम में से बहुत से लोग मार्च अप्रैल में अभी तक फंसे हुए हैं जहां लॉकडाउन वाज कंसिडर्ड द ओनली सोल्यूशन। इकोनॉमी इज कमिंग अप। इस वक्त इकोनॉमी को बड़ी अहमियत दी जा रही है जब लॉकडाउन नरम करने की बात हो रही है। अमेरिका में 40 के करीब है, 35 से 40 के दरमियान स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है इस वक्त कोरोना वायरस की, उसके बावजूद लॉकडाउन नरम किया जा रहा है। बर्तानिया की मैंने आपको मिसाल दी, इंडिया की मिसाल है, मॉस्को की मिसाल है। ये हम क्यों नहीं बहस शुरू की यहां पर कि किस हद तक मईशत का लेना देना होना चाहिए कोरोना में? यस, बहस सही है। अच्छा, पहले एक तो मैं थोड़ा सा आपको वो जो आपने इब्तदाई में इंपीरियल कॉलेज की चूंकि रिपोर्ट को रेफर किया और जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जो है वो हलाक होने की, जहाँ बहक होने की जो है वो एल्गोरिथम बनाया गया था, तो मैं सिर्फ आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ कि जो फ्रेंच रिसर्च थी बाद में जो हुई, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी जो हिसाब किताब है या जो फार्मूला है उसके मुताबिक इतनी बड़ी जो हलाकतें हैं या जो लोग जहाँ बहक होने की तादाद है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और उसके बाद यकीनी तौर के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं रिकवरीज के पूरी दुनिया में, वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। तो जो फार्मूला इंपीरियल कॉलेज ने बनाया था वो उसको कहीं पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी की जो बहस है ये तो पहले दिन से ही मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब का तो जो एक मुस्तकिल नैरेटिव रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो तो रहा ही ये है कि आपके पास ये चॉइसेस हैं कि या आप बिल्कुल जो है मुकम्मल, अगर आप इसको करते हैं कर्फ्यू लगाते हैं या मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। चेयरमैन जो स्टेट बैंक हैं उन्होंने भी इस नैरेटिव का इजहार किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस नैरेटिव का इजहार किया। सो पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ी बहस है। और फिर जो दूसरी बहस है, देखिए वो फ्रेंकली हुई है जो हमारी सैलरीड क्लास है और नॉन सैलरीड क्लास है उसके दरमियान। हमारी जो सैलरीड क्लास में बहुत जो लोग हैं वो मुकम्मल लॉकडाउन के हक में हैं और वो समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जो लोग ज्यादातर जो आप कहिए कि रोजाना की जिनका बिजनेस है। हाँ, लेकिन फवाद साहब ये तो आर्गुमेंट बड़ा पुराना चल रहा है ना कि कौन क्या चाहता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हाईएस्ट लेवल पर ये बहस क्यों नहीं सामने आ रही? क्या वजह है कि बहस इस बुनियाद पर नहीं हो रही? सारे जुबैर साहब इकोनॉमी समझते हैं, मिफ्ता इस्माइल समझते हैं, या आप सारे बैठे और सारे मिलकर ये फैसला करें किस हद तक इकोनॉमी डोमिनेट करेगी फैसलों में, किस हद तक से डोमिनेट करेगी फैसलों में। एक साइड का व्यू बिल्कुल और है, एक साइड का व्यू दूसरा कुछ है। तो बैर साहब तो खैर पीएमएलएन से हैं, पीएमएलएन का तो इस वक्त कोई बड़ा रोल है नहीं फैसला साजी में। वो तो सिर्फ ये है कि हर बात के ऊपर आते हैं, रोजाना तनकीद करते हैं, वापस चले जाते हैं, और ना ही उनकी कोई अपनी पॉलिसी वगैरह के ऊपर उन्होंने कभी कोई दिया है। जिस तरह से मॉडर्न दुनिया में अपोजिशन होती है, वो कहती है कि एक पॉलिसी सही नहीं है, वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, वो उसके ऊपर एक पूरा जो है वो होमवर्क करती है। जैसे बजट आया है तो पूरी दुनिया में अपोजिशन अपना ऑल्टरनेटिव बजट पेश करती है, उसके ऊपर जो है वो बहस कराती है। तो इस तरह का रवाज हमारे यहाँ तो है नहीं। बाकी जो लोग हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, वो एनसीओसी में बैठते हैं, और ये बात मैं आपकी तस्लीम नहीं करता कि बहस नहीं हुई है, यही तो बहस हुई है। और तमाम की तमाम जो एनसीओसी है या जिसके अंदर
پیپلز پارٹی کے بیٹھتی ہے یا سندھ گورنمنٹ بیٹھتی ہے, باقی تینوں صوبوں کے باقی گورنمنٹس بیٹھتی ہیں اور اس کے ساتھ جو سارے ادارے بیٹھتے ہیں, وہ روزانہ بیٹھتے ہیں, ماہرین سے بات کرتے ہیں اور پھر ایک پالیسی بناتے ہیں. اور یہی پاکستان کی جو پالیسی رہی اب تک, جو میرے خیال میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے, وہ یہ رہی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں اور سوچیں کہ آج ہم نے کس سیکٹر کو کھولنا ہے, کس کو بند کرنا ہے, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں. زبیر صاحب, وہ روزانہ کی بنیاد میں, کیونکہ ایک دو اجلاسوں میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر بحثیں ضرور یہ ہوئی کہ کیا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نرم کیسے کرنا ہے, گائیڈ لائنز کیا ہیں, کیا ہونی چاہیے, ایس او پیز کیا ہونے چاہیے. لیکن یہ جو دیکھیں آج بھی پاکستان میں, دیکھیں قائد صاحب نے تقریر کی, قائد صاحب کی تقریر سے ایسا لگا کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے, یعنی لاک ڈاؤن نہ کرنے کو کوئی پالیسی نہیں مان رہا. اس کو سارے پاکستان میں یا تو کنفیوژن کا نام دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے حکومت کنفیوزڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ معیشت بھی سمجھتے ہیں, یہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں, دونوں سائڈوں کی مثالیں بہت سٹرونگ ہیں. ایک طرف جہاں کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پر لاک ڈاؤنز کیے بھی گئے ہیں اور لاک ڈاؤنز اٹھائے بھی گئے ہیں. اب یہ تو آپ جیسے لوگوں کا کام تھا, ہماری اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ کا کام تھا یہ لوگوں کو ڈائریکشن دینا کہ نہیں آپ کو مشکل وقت گزارنا پڑے گا لیکن معیشت کے لیے یہ ضروری ہے, یا یہ کہنا کہ معیشت فی الحال اتنی سفر نہیں کرے گی, اگر ہم 20 دن کا 25 دن کا آج لاک ڈاؤن بھی کر دیں تو مصیبت نہیں پڑے گی. اس وقت کوئی وہ پڑھی لکھی بحث نہیں سامنے آ رہی اپوزیشن اور حکومت کی مل کے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو میرا خیال ہے فواد صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بحث تو پہلے دن سے ہی ہے کہ معیشت کو زیادہ ویٹیج دینا چاہیے یا صحت کے معاملے کو, اور اس میں ظاہر ہے دونوں طرف سے سٹرونگ رائے بھی آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی, اور اب بھی وہ ہے. ایک دو چیزیں ہیں اس میں. سر ایز این اکانومسٹ آپ کا ویو کیا ہے؟ اکانومی بھی سمجھتے ہیں, پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں, دونوں کو بیلنس کیسے کریں گے آپ؟ جی دیکھیں نا, نہیں میں پہلے تو دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے میں سنجیدہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو پھر تو وہ ان کا تو بیلنس جائے گا اکانومی کے سلسلے میں. اور وہ جب ہم کہتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہے تو کوئی ایک اسد عمر یا عمران خان ریپرزینٹ نہیں کرتے حکومت پاکستان کو. ان کی بھی رائے میں, وزیر اعظم کی رائے میں آپ کو ابھی 10 سٹیٹمنٹس بتا دیتا ہوں جو بالکل کنفیوزڈ ہیں. بٹ ڈاؤن دا لائن اگر آپ گورنر سندھ کو لے لیں کہ جو مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے ہیں, ٹویٹس میں اپنے مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے ہیں, خرم شیر زمان جو کہ سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے کہ یہ ہے ہی نہیں وبا, اور ہم ہسپتالوں میں جا کے سو پہلے تو ایک نیریٹو. سر یہ تو ہم مان گئے کہ کمیونیکیشن واز دا بگیسٹ پرابلم اس حکومت کا, یعنی فلو سے شروع کر کے. بائی دا وے کاشف, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. لوگوں کو رسک لینے پر مجبور کرنا, آئی وڈ ہیو تھاٹ کہ پی ٹی آئی اپنے انٹرنلی پبلک میں مظاہرہ کرے گی اس سیریسنس کا بائی فکسنگ دوز پیپل جنہوں نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ یہ وبا ہی نہیں ہے. سر آپ آج بھی آپ اس طرف جا رہے ہیں نا, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بیکاز یو انڈرسٹینڈ. میں آ رہا ہوں نا, دیکھیں نا ہر پورا پروگرام میں نے آگے پالیٹکس پہ بھی بات کرنی ہے, میں ذرا آپ سے, آپ مجھے ویو تو دے دیں کہ آپ کے خیال میں معیشت کھلنی چاہیے یا نہیں کھلنی چاہیے. نہیں, اٹس ناٹ تمام اس طرف بیلنس چلا جاتا ہے, یہ اس طرف بیلنس چلا جاتا ہے. ایک تو ہمیں اچھی اقوام کی ایگزامپلز لینی چاہیے, برے. ایک تو ہم وی آر obsessed about انڈیا کہ انڈیا ہمارے سے کتنا خراب ہے. انڈیا از اے بیڈ ایگزامپل. انڈیا نے بہت بیوقوفیاں کی ہیں, سو آئی ول ناٹ ایون لائک ٹو فالو انڈیا. یس, اگر آپ کہیں گے کہ انڈیا کو کنڈیم کر دیں, ضرور کنڈیم کر دیں گے, ہم ہنسیں گے, لیکن وہ ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں گے اپنا تو سنبھال لیں. میرے نزدیک جو ٹائم تھا آپ کو اکنامک رسک لینے کا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جا چکا ہے. وہ آپ کے پاس ایک ونڈو تھی, بہت چھوٹی ونڈو تھی, 3-4 ہفتے 5 ہفتے کی ونڈو تھی جس میں آپ سپریڈ کو سیریسلی روک سکتے تھے. اب اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ جی اب کیا کرنا چاہیے, اب تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ. اب میں ایک کویسچن فواد چودھری چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بھی ہیں, مجھے ذرا سمجھنا بھی ہے, اور کاشف آپ سے بھی سمجھ رہے ہیں. کل جو حکومت نے یہ بیان دیا کہ 12 لاکھ تک ہو سکتے ہیں انفیکٹڈ کیسز بائی جولائی اینڈ, اور جون اینڈ تک 3 لاکھ کیسز, which means in the month of July the government is predicting کہ up to 12 لاکھ ہو سکتے ہیں, which means جولائی میں ہی صرف 9 لاکھ کا ایوریج بنتا ہے 30,000 پر ڈے. 30,000 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 20% انفیکشن ریٹ لیں تو 1.5 لاکھ آپ ٹیسٹ روز کے کریں گے. آپ کے پاس 40,000 30,000 سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. سو ہاؤ آر یو پریڈکٹنگ کہ آپ جولائی کے اینڈ میں آپ
9 لاکھ آپ صرف ان دا منتھ آف جولائی کر سکتے ہیں. فواد یہ جواب میں لے لیتا ہوں ان سے. وچ مینس کہ آپ نے کوئی ورکنگ کی نہیں ہے, کوئی ورکنگ نہیں کی. ایک تو یہ جواب دے دیں, دوسرا اب تو اسد عمر صاحب کی آج کی تقریر سن کے تو لگتا ہے کہ آپ مانے نہ مانے اصل جو ایشو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہی جا رہا ہے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ انفیکٹ ہونا ہے لیکن اکانومی بند نہیں ہو سکتی, اس لیے مائٹ ایز ویل ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتا ہے. فواد صاحب آپ کی آواز بند ہے, آپ میوٹ کیا ہوا آپ نے. ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ غور کیا ہے, اینڈ ہماری تو جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ ہرڈ امیونٹی بہت ایک ڈینجرس ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایکچولی تو پاکستان میں بڑا ویسے عجیب چل رہا ہے, اور فرینکلی میں نے تو کافی تنقید بھی کی ہے اس معاملے کے اوپر. یہاں پہ ہم جو چیز باہر دیکھتے ہیں اس کا تجربہ شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہاں پہ HCQ جو ہائیڈرو کلوروکوین ہے وہ ہم نے لوگوں کو دینی شروع کر دی, پھر ریمڈیسیویر دینا شروع کر دی, پھر اس کے بعد کسی نے آرٹیکل میں کہا پلازما افیکٹ کرتا ہے, وہ پلازما تھراپی یہاں پہ شروع ہوگی. کوئی کسی کو جو ہے وہ پلازما کی میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے, وہ ٹرائلز کر رہے ہیں, وہ تھراپی کے پر تو ہے بٹ وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. اس کے ٹرائل بڑی مختلف چیز ہے. کلینکل ٹرائل ایک بڑی سپر ٹیکنیکل ٹرم ہے, اور اس کے لیے ڈریپ سے اجازت لینی پڑتی ہے. وہ ایک بڑی محدود قسم کا اور بڑا اور طرح کا. یہاں تو جو ہے وہ لوگ 6-6 لاکھ روپے میں پلازما بیچنا شروع ہو گئے, وچ از بڑا جو ہے وہ, اور لوگ جو ڈاکٹر لگانا شروع ہو گئے ہیں. میں اس پہ بھی خیر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, اور میں نے تو ڈریپ کے ساتھ بھی, ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی, اور ان کے ساتھ یہ بات اٹھائی ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں ہم پیگی بیک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں پیشنٹس کو. یہ تو بالکل کوئی اور, یہاں پہ تو کروڑوں اربوں روپے کے ہرجانے ہو جاتے اگر سول لا ہمارا تگڑا ہوتا. اچھا, دوسری جو بات ہے نا کہ یہ جو اس کا یہ بیسکلی میرا خیال ہے, مجھے پتا نہیں ہے فرینکلی اسد عمر صاحب اتنا بڑے نمبر کے اوپر کیسے پہنچے ہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا تیار کوئی فارمولا بنایا ہوگا جس کے اوپر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور فرینکلی مجھے پتا نہیں ہے کہ ہاؤ NCOC. فواد, جب ٹیسٹنگ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیپیسٹی اتنی, تو آپ, اور میں تو ہائر پرسنٹیج سے کہہ رہا ہوں 20% بھی کریں, ایوری سنگل ڈے 30,000 پازیٹیو ٹیسٹ ہوں گے تو 9 لاکھ پہنچیں گے نا. آئی مین اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی مین یہ میں بتا دیتا ہوں کاشف کیوں کہا گیا. یہ پروجیکشن بھی تو ہو سکتی ہے کہ 30,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں سے اتنے پازیٹیو آ رہے ہیں, اگر لاکھ کرتے تو اتنے پازیٹیو ہوتے, اس بنیاد پر شاید ایک پروجیکشن ہو سکتی ہے نا. یہ 30,000 ہی کے بیسس پر کہہ رہا ہوں سر, 30,000 کے بیسس پر 20% پوری دنیا میں آن اے ہائر سائڈ ہے. 20% انفیکٹڈ روز نکلنا آن اے ہائر سائڈ ہے. سو میں کہتا ہوں چلیں ایزیوم کر لیں آن اے ہائر سائڈ, تو 1.5 لاکھ آپ ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ابھی آپ پوچھ لیں کسی سے, تو 1.5 لاکھ کی جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ نے 9 لاکھ. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا گیا ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی ورکنگ نہیں ہے. یہ پولیٹکس, اگین یہ پولیٹکس یہ کھیلی گئی ہے کہ جب جولائی ختم ہوگا تو کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا نا 12 لاکھ ہوئیں گے اور صرف 6 لاکھ ہوئے ہیں. یہ ہم نے دیکھیں یہ کنٹریبیوٹ کر, کیونکہ مجھے اس کی آپ سائنٹیفک لاجک بتا دیں کہ جب آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے اتنے, جب ایک سیاستدان ایک حکومت کہتی ہے تو سنبھالنا بڑا مشکل آپ, جب ایک پولیٹیشین یا ایک گورنمنٹ آ کے آپ کو یہ کہتی ہے کہ 12 لاکھ اگست میں ہو جائیں گے, تو پھر تنقید اگست کا انتظار نہیں کرتی, تنقید جون سے شروع ہو جاتی ہے. کوئی خود سوچیں کہ آج سب لوگ اسد عمر صاحب کے اس بیان کی وجہ سے سر تو مجھے یہی سوچ رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے اگر 12 لاکھ. سر وہ ایک علیحدہ بات ہے, پر اس کو یہ نہ کہے کہ اس کو نہیں علیحدہ نہیں ہے, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. یا 12 لاکھ ہو نمبر. یار آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کاشف, بہت بڑی بات ہے, آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں 7 سے 9 لاکھ تک آپ نے کہا جولائی میں ہوں گے. لوور سائڈ پر اگر آپ 7 لاکھ لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1,20,000 ٹیسٹ روز کے کریں گے تو جا کے آپ کی روز کی 30,000 انفیکشنز ہوں گی. سر لیکن آپ نے وہ دیکھی تھی نا لاہور بیوروکریسی نے جو رپورٹ دی تھی کہ 8 لاکھ سے اوپر پیشنٹس ہیں, وہ بھی پول اسی طرح ہوتا ہے نظر آتا ہے. ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے سر, وہ بات کر رہے تھے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں 1,40,000 پر, وہاں سے شروع ہوئے تھے 1,40,000 فواد کو سن لیں, اس کے بعد میں سمجھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کیا پروجیکشن جو تیار کی ہے, وہ بنیاد اس کی کیا ہے. اور ظاہر ہے NCOC میں سارے پروفیسر لوگ بھی بیٹھے ہیں, بٹ آئی ایگری ود یو, انہیں کسی کو سوال ایکچولی ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ فارمولا کیا ہے, تاکہ پتہ چلتا کہ انہوں نے جو کس فارمولے کی بنیاد پہ کیا, کس بنیاد پہ دی ہے. بالکل ٹھیک. مرزا وہاب میرے ساتھ موجود ہیں. مرزا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب یہ آپ سنا ہے کراچی لاک ڈاؤن کا سوچ رہا ہے سندھ؟ کاشف صاحب دیکھیے سچویشن تو خطرناک ہوتی جا رہی ہے, تشویشناک سچویشن ہے.
اور ابھی ہم انٹرنلی ود ان دا گورنمنٹ کراچی چونکہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کرونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے، تو کراچی کے اندر وہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں، زونز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور سندھ گورنمنٹ but Murza, that sounds more like a smart lockdown type کہ جہاں کیسز زیادہ ہاٹ اسپاٹ بن جائے اس کو لاک ڈاؤن کر دیں. That's not a lock down. اپنا دیکھیں کاشف صاحب، لاک ڈاؤن خود تو ہم کر نہیں سکتے بیکاز ہمیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بلکہ ہمیں کیا ہر صوبے کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے جو پالیسی ہے وہ وفاق بنائے گا تمام صوبائی حکومتوں کی کنسلٹیشن کے بعد، اور جو پالیسی وفاق بنائے گا وہ ان دا فارم آف ڈائریکشن. چلے ٹھیک ہے، لیکن اگر وفاق آپ پر چھوڑ دے اور یہ کہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں، کیا آپ لاک ڈاؤن کریں گے آج یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے کاشف، میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کی جو اصل ایفیکیسی ہے وہ تبھی آپ کو مل پائے گی جب پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ سیم پیج والا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ حکومت ایک بات کر رہی ہو، وفاقی حکومت دوسری بات. سر یہ پہلے ہو چکا ہے نا، تو یہ اس کا نقصان ہوا کاشف. نہ نقصان کیا، سب لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے، پرائم منسٹر نے بھی اس کا لاک ڈاؤن کا کریڈٹ لیا. اب میں کیا بتاؤں، جو اچھا کام ہوتا ہے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جس کا آپ لوگوں نے بھی اس کا کریڈٹ لیا کہ دیکھیں ہم نے فیصلے کیے، ہم وی ور لیڈنگ فرام دی فرنٹ، ہم آپ کو کریڈٹ دے رہے تھے، بریو ڈیسیژن میکنگ بائی سندھ. کاشف صاحب دیکھیں، کریڈٹ کی بات نہیں، حقائق کی بات ہے کہ کس صوبے نے سب سے پہلے کام سٹارٹ کیا. صوبہ سندھ نے سٹارٹ کیا. کس نے سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی لاک ڈاؤن لگانے کی؟ صوبہ سندھ نے کی. فیڈرل گورنمنٹ نے جب ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے خود لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا، جس کو بعد میں تمام صوبائی حکومتوں نے اور ایون فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے فیصلے کو فالو کیا. بٹ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر کا شاید اپنا کوئی مائنڈ سیٹ تھا، وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، جس کا خمیازہ میں سمجھتا ہوں ساری قوم اس وقت. میرا خیال ہے وہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ آج اسد عمر صاحب نے ایکو بڑے فورسفلی کیا ہے. میں سنا دیتا ہوں. بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لاک نہیں ہو سکتا، سینٹر کو دیکھیں گے. اسد عمر صاحب نے وہ سینٹیمنٹ ایکو کیا جو پہلے مائلڈلی اب کھل کے حکومت سامنے آ گئی کہ یہ ہماری وجہ ہے لاک ڈاؤن نہ کرنے کی. سنیے، بریک لیتے، بریک کے بعد آج جو بجٹ میں سیاسی بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سنیے اسد عمر صاحب نے کہا. خواجہ صاحب کیا اچھی بات ہوتی کہ اسی دبنگ انداز کے اندر، اسی اونچی آواز کے اندر کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ کہتے کہ عمران خان اور اسد عمر، یہ جو دیہڑی دار ہے اس کی دیہڑی چھین لو، یہ جو ٹھیلے پہ پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو بند کر دو، یہ جو غریب تاجر، چھوٹا تاجر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو گھر پر بند کر دو. بتائیں تو، کھول کے بولے نا کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا. ویلکم بیک ناظرین. آج کرونا کی بحث، معافی چاہتا ہوں، بجٹ کی بحث سیاسی بحث میں تبدیل ہو گئی. جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، انڈرسٹینڈیبل ہے، ظاہر ہے کرونا میں تو بات ہونی تھی، لیکن اس کے بعد سیاست میں بھی بڑی بات ہوئی. اس طرف سے خالد صاحب نے بات کی، اس طرف سے اسد عمر صاحب نے جواب دیا. دونوں نے ایک دوسرے کو کہتے کھری کھری سنائی. خالد صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب کو آج لوگ یاد کر رہے ہیں، وہ جلد واپس آئیں گے. اس سے شروع کرتے ہیں. فواد صاحب، میاں صاحب جلد واپس آئیں گے، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، یہ بات کہی خالد صاحب نے. دیکھیں جی، یاد تو ہم بھی بہت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد واپس آئیں اور جو ان کے کیسز ہیں وہ کسی طرف لگیں. اور جس طریقے سے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تمام کیسز کا سامنا کریں گے، کیونکہ لوگ تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور ان کے جو جتنا ان کے اوپر الزامات ہیں پیسے واپس آئیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بیسک دیکھیں انٹرسٹ فرینکلی ابھی بھی جو لوگوں کا تھوڑا اس کے اوپر اعتماد متزلزل ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسز شروع ہوتے ہیں پھر وہ کنکلوڈ نہیں ہوتے. اور ہم بھی نواز شریف صاحب کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کنکلوڈ ہوں. زبیر صاحب، آج خالد صاحب نے کہا میاں صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو کانٹیکسٹ تھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ یاد کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وہ بالکل یاد کریں گے کیونکہ جو تباہی اور بربادی پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سال میں مچائی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. کاشف یہ جو مرضی کہتے رہیں، دنیا جو ہوتی ہے، جو سنجیدہ دنیا ہوتی ہے، وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ غربت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے،
وہ دیکھتی ہے کہ بے روزگاری میں بے انتہا، میں کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھتی ہے کہ نوز ڈائیو کر کی ہے آپ کی گروتھ، وہ دیکھتی ہے کہ آپ کا جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑتی ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 22 سال کی ورسٹ ترین پرفارمنس پچھلے سال تھی، اس سال پھر فسکل ڈیفیسٹ ورسٹ ترین پاکستان کی تاریخ میں. تو کوئی بھی اعداد و شمار، سرکولر ڈیٹ آپ لے لیں، آپ پبلک سیکٹر ڈیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب ریکارڈ بھی ایسے توڑے ہیں کہ آئندہ کوئی، میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کو بھی پکڑا دینا میڈیکل کے معیشت رن کرنے کے لیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے زیادہ بری حال کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ خود دیکھ لیں نا، کون سی ایک چیز مجھے بتا دیں، اور بے انتہا مطلب غربت کے ریکارڈ توڑتی ہیں آپ نے، ان امپلائمنٹ کے ریکارڈ توڑ دیے، اور آپ کرنے کیا آئے تھے؟ آپ گروتھ دیکھیں، آپ سب سے بڑی بات مس سٹیٹمنٹس، کہ ایک گروتھ ریٹ 3.3% 11 مہینے چلاتے رہے ہیں، مئی کے مہینے میں اس سال آگے کہتے ہیں کہ پچھلے سال 1.9% تھا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سنجیدہ حکومت ہے؟ ان سے کوئی سر میں اور بھی 2-3 سوال پوچھنے، یہ جو ای سی ایل پہ نام ڈالنے کا کہا، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات کی خالد صاحب، جب اپنے کارکنان کی جیل میں جانے کی لسٹ کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں احد چیمہ اور فواد حسن فواد کا نام بھی لے لیا. فواد صاحب، میرا تو خیال تھا یہ سرکاری ملازم ہیں، یہ تو سرکار کے نوکر ہیں، یہ تو بیوروکریٹس ہیں، یہ کب سے سیاسی جماعت ہو گئے؟ یا سن لیجئے گا. پھر مجھے بتائیں کہ واقعی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی بیوروکریسی ہے جس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں. سنیے ذرا خالد صاحب نے کیا کہا. پی ایم ایل این کے نواز شریف سے مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، شاہد عباسی، آحسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، رانا ثناء اللہ، کامران مائیکل، فواد حسن فواد، احد چیمہ، ایک لمبی لسٹ ہے پوری پی ایم ایل این. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا ٹھٹھا لگاتے ہیں ایاز صادق کا، میرا اور رانا تنویر کا، کہ یہ جیل میں نہیں ہے. یہ کیا یہ پی ایم ایل این کے رہنما ہے فواد صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے پاکستان کی. ایک جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہاں پر جیسے تھامس جیفرسن جب یہ امریکن کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو وہ انہوں نے بار بار یہ وارن کیا کہ جب 8 سال سے زیادہ آپ اقتدار میں مستقل رہیں گے تو پھر آپ ڈیموکریسی کے بجائے پھر آپ بادشاہت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. اور جو ایک بہت بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ میں بھی بے شمار وہی لوگ لگ گئے ہیں آ کے جو ایکچولی تو پی ایم ایل این کے ہیں، اور ہر بندے کو پتا ہے کہ ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کدھر لائے کریں گی، اور تمام تر کوشش کے باوجود وہ ریموو نہیں ہو سکے. سو جب آپ اتنا زیادہ سسٹم میں انگریس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جونیئر لوگ پھر اتنے سینئر ہو جاتے ہیں کہ وہ بیسکلی تو آپ کی اپنی پارٹی ہی کے لوگ ہیں. فار ایگزامپل اگر دیکھیے نا، آج میں کسی بندے کو یہاں پہ بھرتی کرتا ہوں کسی 16-17 گریڈ میں، اور میں 20 سال 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ 22 گریڈ میں ہو جائے گا، تو اس کا کیا میرے سے تعلق نہیں رہے گا اتنا عرصہ؟ تو اسی لیے یہ پولیٹیشینز میں ایک آپ نے دیکھا ہے اسپیشلی 85. لیکن یہ تو ایگزام پاس کر کے آتے نا فواد صاحب. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی ایگزام پاس کر کے آتی ہے، یا تو اپنی پولیٹیکل لیننگ کی وجہ سے یا کسی سیاسی جماعت سے کلوزنس کی وجہ سے. نہیں کاشف، یہ تو جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو جو آخری ٹرم میں چیف منسٹر یہ بنے پرائم منسٹر، تو ملک کے 3 چیف سیکرٹریز جو ہیں اس وقت صوبوں کے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایز اے ڈپٹی سیکرٹری سرو کیا ہوا تھا. جب آپ اتنا لمبا عرصہ ڈپٹی سیکرٹری سے لے کے وہ چیف سیکرٹری بن گئے، اور وہ جب پہلے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ سرو کرتے رہے درمیان میں، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو جس کی روایتی جو برٹش بیوروکریسی کا جو ایک سسٹم تھا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا نا پاکستان میں، وہ تو رہا ہی نہیں. اور یہی بات جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے سب حکومتوں کو آ کر کے کہ آپ جو بھی سسٹم میں ریفارم لانے، اب بیوروکریسی تو مستقل حکومت ہے اور وہ طاقتور ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اسپیشلی جب پولیٹیکل کنٹرول کم ہو جاتا ہے تو بیوروکریسی پھر بہت طاقتور ہو جاتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت طاقتور بیوروکریسی ہے. اور یہ جو نواز شریف کے لگائے ہوئے آفیسرز ہیں وہ آج بھی وہ رول کرتے ہیں. زبیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ نون لیگ کے رہنما ہیں احد چیمہ اور فواد حسن فواد بیوروکریٹس ہیں؟ بیوروکریٹس ہیں، آپ صحیح کہہ رہے. مجھے نہیں پتا خواجہ صاحب نے جس ریفرنس میں جو انہوں نے سزائیں بھگتی ہیں، احد چیمہ تو ابھی تک بھگت رہے ہیں اور فواد حسن فواد باہر آ گئے، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ نون لیگ کے زمانے میں کی پوزیشنز پر تھے، ایک چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ، ایک پرائم منسٹر کے ساتھ. اس وجہ سے بھگتی ہیں نا، اس وجہ سے لیگی رہنما کہنا تو غلط ہوگا نا.
چلیں اس کو آپ اعتراض آپ کا حق بجانے پہ بالکل میں اس پر بحث نہیں کروں گا, بٹ فواد حسن فواد پیڈ دا پرائز فار بینگ دا پرنسپل سیکرٹری آف پرائم منسٹر نواز شریف اینڈ لیٹر ان کے بٹ یو ڈو ریئلائز کہ ان کے کیس میں کوئی پلازے کا مسئلہ ہے, کوئی پنڈی میں پلازا ہے, کوئی ان کے بھائی کے نام, ایکچولی دیر واز اے کیس کا مسئلہ تو کورٹ نے کرنا تھا نا, پلازے کا مسئلہ عمران خان نے تو نہیں سالو کرنا تھا, کورٹ نے کرنا تھا. کورٹ کا آپ فیصلہ پڑھ لیں کیا کہا ہے, 2 سال اس بندے نے بیچارے نے جیل کاٹی ہے. تو یہ تو نیب کو جواب دینا ہے نا کہ انہوں نے کیا ریفرنس فائل کیا تھا, کیس کیوں نہیں چلایا تھا, یہ تو نیب کو کہنا ہے نا. اب 2 سال کے بعد تو فواد حسن فواد کا رائٹ بنتا ہے نا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں ان کے اندر جانے کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں خالی ان کو لیگی رہنما کہنے پر بات کر رہا ہوں. جی فواد صاحب. جی وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو ایکچولی ایگری کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب سے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ مسلم لیگی رہنما ہے, اس میں کیا شبہ ہے. یہ مطلب آپ کو اعتراض ہے, آپ کو شک ہے ان کی مسلم لیگی رہنما نے؟ مجھے شک تو نہیں, مجھے حیرانگی ضرور ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور یہ تو ہمیں اس دن پتہ لگ جانا چاہیے تھا جب حکومتی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فواد حسن فواد میرے پروگرام میں آئے تھے. اس وقت مجھے ضرور پریشانی ہوئی تھی کہ ایک ریاستی اہلکار کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرے. دے آر اسٹیٹ سرونٹس. کاشف یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. I think وہ ان کا آنا صحیح نہیں تھا, and I totally agree. وہ میرا خیال ہے کہ بجلی کے سلسلے میں کوئی نہیں سر, پورٹ قاسم کے اوپر جو پلانٹ لگ رہا تھا اس کے اوپر ڈیفینڈ کرنے آئے تھے. اب دوسرا ایک اور بات جو بھی تھا, آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, وہ بیوروکریٹ کو نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے, اور وہ لائن ایک جو ہوتی ہے جس میں آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے انٹل انلیس آپ کو ڈائریکٹلی الزام اگر آپ نے لگایا ہوتا ان کے اوپر تو وہ ان کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ جواب دیتے, یا جیسے آئی جی آ کے ایک اسٹیٹ فنکشنری کے طور پر اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی فورس کو کر رہا ہے, تو اس کی نیچر آف جاب ہوتی ہے. بٹ ایک حکومتی پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹی وی پر آنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بھی اس وقت ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک ایسپیکٹ بھی ہے جو فواد چودھری نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جو انہوں نے کہا نا یہی تو مسئلہ پاکستان کا, اور وہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد پی ٹی آئی نے ہاتھ اپنے پیچھے باندھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی تو ہماری بات ہی نہیں مانتی, کیونکہ جو پی ایم ایل این کے زمانے میں بیوروکریٹس تھے وہ ہماری بات نہیں مانتی, اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایلیٹ ہماری بات نہیں مانتی, لاک ڈاؤن کروا دیتی, اس لیے نہیں. ہم کارٹلز ہیں اور مافیاز ہیں جو کہ چینی کی قیمت اور مارکیٹس اور سنبھلنے ہی نہیں دیتی پیٹرول کی قیمتوں کو اور مارکیٹس کو, اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, وہ بھی بڑا وزن رکھتا ہے کہ یہ اتنے بیچارے معصوم اور ہیلپ لیس ہیں کہ ان کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا. فواد صاحب کوئک رسپانس ٹو دس, پہ ذرا یہ ای سی ایل پہ نام ڈالنے والی بات جو کی ہے اس کے اوپر آؤں گا. کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کام ہی کوئی نہیں کرنے دیتا؟ نہیں, بات جو ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ واقعی پولیٹیکل گورنمنٹس کو تگڑا ہونا چاہیے, ایسرٹی کرنا پڑتا ہے, کام تو کوئی بھی نہیں کرنے دیتا. کام تو یہاں پر آپ چھوٹا سا بھی کام کرنا دیں تو آگے جو ہے وہ 1000 بہانے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا فواد, میرا ایک سوال ہے آپ سے. میری جتنے وزیروں سے, ایک سیکنڈ سر, میری جتنے وزیروں سے بات ہوئی ہے فواد صاحب, اگر تگڑا وزیر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا بیوروکریسی اس کی بات نہ مانے, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں, بالکل صحیح بات ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. یہ صوبوں میں پرابلم شاید ہو, فیڈریشن میں اتنا تو, اور صوبوں میں بھی پرابلم اس وجہ سے فواد صاحب ہو رہا ہے کہ جب آپ کا لیڈر, جو بھی صوبائی لیڈر ہے, وہ کہے گا مجھے یہ کر کے دو, وہ کر دیں گے. اگر آپ کہیں وہ خود سے کچھ کریں تو خود سے تو بیوروکریسی کچھ نہیں کرتی نا, کہ سر میرا خیال ہے ادھر روڈ بنا دینی چاہیے, سر میرا خیال ہے یہاں پہ گندا نالا بننا چاہیے. پالیٹیشینز نہیں کرتے, ایگزیکٹلی. پالیسی دیں گے, بیوروکریسی اس پر کام کرے گی. اگر آپ ان کو کہیں گے آپ خود کام کریں تو وہ تو پھر اتنا ہی کام کر سکتے ہیں. اچھا, ای سی ایل پہ نام ڈالنے کے لیے خالد صاحب نے کیا کہا, کیونکہ پلیٹلیٹس پر بھی اسد عمر صاحب نے کامنٹ کیا آج صاحب کے. لیکن سب سے پہلے سن لیں جو خالد صاحب نے ای سی ایل پہ نام ڈالنا حفیظ شیخ اور ان کا, یہ سنیے گا. Last time when Hafiz Sheikh Saab left this country, the budget deficit was 8.8%. اس دفعہ انہوں نے 9.1 لے آئے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ لیکوڈیٹر ہیں. یہ ہو گیا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو گیا, یہ ہماری اکانومی کے, ہمارے وطن کے لیکوڈیٹر ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہوئے. آپ کیوں لے کے آتے ہیں ان مرسنریز کو؟ ہماری اکانومی کی آخری رسومات کرنے کے لیے ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں. اگر وطن سے محبت ہے, مجھے جی ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے. فواد صاحب وہ کہہ رہے ہیں, یہ تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ای سی ایل میں ڈالیں ان کو. وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی انہوں نے ایسی نان سیریس بات کی ہے, آپ پتہ نہیں کیوں سیریس لے رہے ہیں. وہ تو ایسی ایک پولیٹیکل ریٹرک کی وہ بات کر رہے ہیں کہ فلانے کو بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں, فلانے کو بھی ای سی ایل افیکٹو ہوتی تو نواز شریف صاحب بیٹھ جاتے, اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے
وہ یہاں پہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایسے ذرا جو ہے وہ ملک میں انفارچونیٹ ہوا ہے. پہلے 1.5-2 سال جو ہیں جو جس طریقے سے ہمیں اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہوا نہیں. ادروائز خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے ہوتے, یہ تو اپنی جو ہے وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ. وہ تو بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو آج اسمبلی میں مین اپوزیشن لیڈر بن کے تقریر کر رہے ہیں. زبیر صاحب, آپ کے خیال میں, آپ کیونکہ ان ٹیکنوکریٹس کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, یو ان اے وے آر اے ٹیکنوکریٹ یور سیلف آلسو, پولیٹیکل ہیں, ان کی طرح بالکل کرائے کہ نہیں ہے, لیکن آپ مطلب ٹیکنوکریٹ تھے جو کہ پولیٹیکل سسٹم میں آئے, ناؤ یو آر اے پولیٹیشین. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ہونی چاہیے ٹیکنوکریٹس کے بارے میں؟ دیکھیں میرے سے آپ ان کا موازنہ نہ کریں. نہیں نہیں, I'm saying that's a bad example. پاکستان چھوڑ کے نہیں. ہاں, that's a bad example. I'm just saying ٹیکنوکریٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں ہیں تو پروفیشنلز ہیں نا. No, but there is a serious problem, اور خاص طور پر اگر آپ عمران خان کی ریٹورک اور ان کا جو فلسفی ہے اسے آپ لاکھ ڈس ایگری کریں, بٹ ان کی فلسفی میں تھا کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ اس ملک سے اتنی شدید محبت ہونی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ لافل ہے آپ باہر ایسٹ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. وہ ان کا ایک فلسفی تھی اور اس میں ایک بڑا وزن بھی تھا. اب ایک صاحب ہیں جو صرف اس وقت پاکستان آتے ہیں جب جھنڈا لگتا ہے, صرف, اینڈ دس از اے لانگ ریکارڈ. ہم 3 ڈیکڈز کی بات کر رہے ہیں, کوئی 1-2 سال کی بات نہیں کر رہے. جس دن حکومت جاتی ہے, so much for the commitment, and as far as the delivery is concerned, بالکل وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. 8.8 تھا لاسٹ ٹائم, 8.9 اس کا ریکارڈ انہوں نے ہی توڑا پچھلے سال. اس سال 9.1 توڑ, اس سال 10% سے زیادہ ہوئے گا, اگلے سال آلریڈی 10% سے زیادہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. سو ایسا ریکارڈ کے تحت ایک شخص جس کی کمٹمنٹ نہیں, جو ٹیکس نہیں فائل کرتے بھائی, مطلب ایک جنہوں نے ٹیکس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی, ہی از ناٹ اے ٹیکس پیئر. مطلب آپ کاشف بتائیں, آپ عمران خان کی فلسفی سے جوڑیں بالکل. فواد صاحب سے میں اگر اجازت دیں, فواد صاحب ویسے عمران خان صاحب کی فلسفی تو ایسی تھی نا, پاکستانی, ہمارے پاس بہت پاکستانی بلڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑا سا اس پر ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ بات جو ہے نا, جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں ایکسپرٹس کی انکلوژن جو ہے وہ ایکچولی زبردست بات ہے. ایکسپرٹس کی انکلوژن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ڈیسیژن میکر جو ہے نا وہ نان الیکٹڈ لوگ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے بیسک پرنسپل کو. پرنسپل یہ ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ اس میں انکلوژن ہوگی, ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ اوپینینز دیں گے, اور جو اس میں جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ پولیٹیشینز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ ہوں گے. یہ جہاں پہ یہ پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے وہ درست نہیں ہے, جہاں پہ یہ پرنسپل صحیح چل رہا ہے وہاں پہ بالکل صحیح. ٹھیک, ایک بریک کے بعد میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا بڑا ذکر ہوا آج اسمبلی میں, اور جو فواد صاحب نے کہا کہ اگر ECL ٹھیک ہوتا تو میاں صاحب باہر نہ ہوتے. اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بحث ظاہر ہے ہر تھوڑے دن بعد پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے, ایک پنچنگ بیگ بھی ہے. اس پر بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب نے کیا کہا پلیٹلیٹس کے اوپر میاں صاحب کے, ذرا یہ بحث اینڈلیس سی ہے پاکستان میں, سنیے گا. کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ECL پہ ڈال دیں. میرا تو ECL پہ سے اعتماد ہی ختم ہو گیا. اگر آپ خرید کر جعلی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے ECL سے فرار ہو سکتے ہیں, تو پیسے فری ECL پہ ڈالنے کا فائدہ کیا؟ زبیر صاحب, جعلی پلیٹیں یار, ایک تو سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ECC میں فیصلہ ہوتا ہے چینی کا ایکسپورٹ کا, وہ کہتے ہیں ہمارا سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. کون بیٹھے ہیں؟ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے PTI کے سارے. کابینہ میں فیصلہ ہوتا ہے, چیف منسٹر فیصلہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم یہاں جب تک 70 سال کا خراب نہیں ہوگا. ECL کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. بھائی کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ایکسکیوز می, کس نے اجازت دی تھی, کس نے اپروول دی تھی, کس نے کہا تھا پلیٹلیٹس کے بارے میں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو تو فائر کرے نا سب سے پہلے, بار بار آج بھی وہ کہتی ہیں, آج بھی وہ, تو اس کو تو فکس کریں, اپنا سسٹم کو تو فکس کریں. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اعتماد ادھر گیا. بھائی اعتماد ادھر گیا تو جس نے جہاں سے شروع کیا تھا ڈاکٹر فیصل, جو ان کے ڈاکٹر فیصل نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں بھی, وہ مہر کے ٹی وی پروگرام میں ڈان نیوز پر انہوں نے کہا کہ جی میں صرف تیمارداری کر رہے ہیں. وہ مجھے خود پہلے بتا چکے, میں بہت دفعہ اس کو کلیریفائی کر چکا ہوں. لیکن ہمیں کیا بتایا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب, ہمیں کیا بتایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, کابینہ کی فواد چودھری اس کو کنفرم کر سکیں گے کہ میں نے پرسنلی چیک کروایا.
کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ وہ سیریسلی بیمار ہے، انہوں نے کہا تھا. فواد صاحب یہ اب تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا اعتماد ختم ہو گیا. اور بھائی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کابینہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اعتماد تو پاکستانی قوم کا ختم ہونا چاہیے کہ آپ جو بیٹھ کے پتہ نہیں کس حالت میں سب چیزیں اپروو کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. کس حالت میں کرتے ہیں فواد صاحب؟ ڈیسیژن تھا. فواد صاحب بات یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے یہ لائن کہی ہے نا کہ لندن جاتے ہی پلیٹیں چمچوں میں چپیٹ ہو جاتی ہیں، میرا خیال یہ لائن آف دا منتھ ہے، بہت ہی اعلیٰ لائن ہے اور بالکل انہوں نے ایپٹلی ڈسکرائب کیا ہے کہ جو یہ اس وقت جو سچویشن ہے واقعی یہ جس طریقے سے گئے نواز شریف اور جس طرح سے انہوں نے 10 دن کے لیے. اچھا زبیر صاحب ویسے زبردست آدمی ہے، ویری آنریبل مین. میں صرف زبیر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی دوبارہ فون پہ ریسنٹلی بات ہوئی ہے، وہ پلیٹلیٹس کا پوچھا وغیرہ ہے کہ سر جاتے ٹھیک یار کیسے؟ آپ اپنا بتائے نا، آپ اپنا دفاع کریں کہ آپ کے سسٹم سے کیسے نکل کے چلے گئے تھے. آپ کی یاسمین راشد کو آپ کنڈیم کر دیں نا، ابھی آپ کنڈیم کر دیں. نہیں، میں یاسمین راشد کو اس لیے کنڈیم نہیں کروں گا یا باقی ڈاکٹرز کو کہ دیکھیں میرا پرابلم ڈاکٹرز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رپورٹیں جس لیبارٹری سے بنی ہیں اور جہاں جن لوگوں نے وہ رپورٹس تو پھر آپ کی ہیلتھ منسٹر کا پرابلم ہے نا. ہاں سب سے بڑا پرابلم تو آپ کے لوگوں کے اپوائنٹمنٹس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم ریگڈ ہے. اور اپوائنٹمنٹس کی ہیں. جی فواد صاحب میں تو ایگری ہوں آپ سے، سسٹم ریگڈ ہے پورا. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم ریگڈ ہے. No, the credibility of the government is at stake. سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا. Credibility of the government is at stake. آپ نے اپروول دیا at 2 layers. ایک صوبائی کابینہ، صوبائی حکومت اور ایک وفاقی حکومت، اور آپ ہی ڈسون کرتے ہیں. فواد صاحب چینی کی ایکسپورٹ کا آپ نے خود ہی ڈسون کرتے ہیں. سبسڈی آپ نے دی ڈسون، ہم تو نہیں ڈسون کرتے. فواد سر ایک سیکنڈ یاد رکھیے گا، اسکائپ کے اوپر جو ہی آپ بولیں گے فواد کی آواز کٹ جائے گی. That's why I think overlapping نہیں ہونی چاہیے. جی فواد صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ان پہ فیصلہ کیا رہا. اگر رپورٹس ریگڈ ہیں تو فیصلہ تو غلط ہی ہوگا ظاہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ جو نواز شریف صاحب جب سے باہر گئے، بلکہ جب سے وہ جہاز میں بیٹھے اس کے بعد سے پتا چل گیا کہ وہ رپورٹس ریگڈ تھی. اب وہ کس نے ریگ کی، کیسے ریگ کی، اس کے اوپر میں نے تو پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے، پی ایم صاحب نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. اور جس رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ رپورٹس ریگڈ تھی. اچھا زبیر صاحب آپ چینی کی بات کر رہے تھے، ویسے چینی کی رپورٹ کیونکہ ہم ساروں نے پڑھی ہوگی، کوئک رسپانس اس پہ دیجئے گا. چینی رپورٹ کہتی ہے چینی ملک میں ایکسیس تھی، 1.9 سمتھنگ ملین میٹرک ٹن چینی موجود تھی. آپ کی حکومتیں متعدد بار 2 سال کم از کم ایسے تھے جس میں پہلا فیصلہ ECC نے کیا کہ بغیر سبسڈی کے ہم کریں گے. 1 مہینے بعد اس کو بدلا گیا کہ نہیں سبسڈی کے ساتھ ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوگا. اس وجہ سے جو بات اس رپورٹ میں لکھی ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں یہ کہ ہم کرشنگ شروع نہیں کریں گے، کرشنگ نہیں کریں گے، کسان سڑکوں پر آئے گا، یہ آرگومنٹ آپ کو ٹھیک لگتا؟ بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے کابینہ نے یا ECC نے، چاہے وہ سبسڈی دینے کے تھے یا ایکسپورٹ دینے کے، وی شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. اور اس کی آپ نے جو بھی تحقیقات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ کے خود ہی فیصلے کریں اور کہیں جی 56 سال کا سسٹم خراب تھا اس لیے ہم نے مست تھے، ہم نے فیصلہ کر لیا. سر لیکن وہ سسٹم تو خراب تھا زبیر صاحب. ایک سیکنڈ اب تھا نا جی، اس میں سسٹم خراب تھا. اگر آپ رپورٹ پڑھیں خراب کہاں تھا سر، یہ بھی دیکھ لینا کہ آپ کو اسٹیٹ کو یہ نہیں پتا. میں تو ایک فیصلوں کی بات کر رہا ہوں سر. میں ویسے اگر میری بات سن لیں، ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا. جی سر ایکسپورٹ کا فیصلہ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے یہ سن لیں. ایکسپورٹ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کے سامنے سمری آئے گی ایکسیس شوگر ہے تو چینی والا کیا کہے گا؟ PSMA کہتی ہے کہ اگر چینی پڑی ہے، میں یہ چینی جب تک آپ مجھے ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے میں اگلی چینی کرش نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں آپ نے 10 روپے سبسڈی دی، اس کے اوپر 9 روپے فالتو سبسڈی سندھ نے دی. اس وقت کی خبر کیا لگی کہ شوگر مل والوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں سبسڈی نہیں دیں گے ہم کرشنگ شروع نہیں کریں گے. دیٹس بلیک میلنگ. وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں سال سے. دیٹس اے سسٹم پرابلم. ایک تو دیکھیں that's not a system problem, that's a weakness of the government. سسٹم پرابلم کہاں سے ہو گیا؟ آپ کو بھی وہ آپ کی حکومت کمزور حکومت تھی کیا؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے ابھی جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں اس میں تو جا ہی نہیں رہا سر. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کوئی گورنمنٹ کسان سڑکوں پر نہیں دیکھ سکتی. یہ کسی گورنمنٹ کی موت ہوگی اگر کسان اپنے ٹریلے لے کے سڑکوں پہ آ جائے تو. آپ نے کبھی شاہد خاقان عباسی کو یا کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے اس لیے کر دیا تھا کہ ہم مجبور تھے کہ کسان کا تھریٹ تھا؟ ہم نے نہیں یہ کہا ہے انہوں نے کمیٹی میں جا کے. کیا بات کر رہے ہیں
रिपोर्ट तो नहीं, एक सेकंड यार, वो तो ये नहीं कहा कि हमने फैसला इस वजह से किया था। वो कहा जी, हमने ये नहीं कहा इसलिए किया, एक्सेस शुगर थी, वो क्रशिंग नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ी शुगर। यही कर यार, that's a separate It is the thing same कि अगर thing. वो ये जो नहीं भाई, मेरा बिजनेस है। पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की, और हम बात कर रहे थे फैसले की ओनरशिप की। काशिफ, अगर ये कहेंगे कि आज की काबीना, आज के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस पर डाली जा सकती, या Absolutely right. या पंजाब Let's take that. बिल्कुल सही बात है. That is what the point of discussion is. And I agree with that. करके I understand कि क्यों सक्सेसिव गवर्नमेंट सब्सिडी और एक्सपोर्ट देती रही हैं। 2-3 साल तो ये हुआ कि पहला ऑर्डर आया कैबिनेट से, ईसीसी से, कि कोई सब्सिडी नहीं। बिल्कुल चंद दिनों के बाद दूसरा ऑर्डर आया कि सब्सिडी देनी है, क्योंकि ब्लैकमेल होती रही है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। एक्सक्यूज मी, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, हमने फैसला किया, इस बुनियाद पे किया। असद उमर ने जाके कमेटी के सामने कहा कि हमें यह कहा जा रहा था हम क्रशिंग नहीं करेंगे, किसान का मसला था। इन अ वे ही सेड वी वर ब्लैकमेल्ड। माने तो सही, कम से कम नहीं तो, बट द मेन पॉइंट वाज कि चीनी की कीमत तो इंश्योर करनी थी जी। हमने 53 रुपए पर ली थी, 2013 में 55 पर छोड़ी थी। इन्होंने पहले साल, आपके साल 64 रुपए में भी गई है सर 2016-17 में। फवाद साहब यार, लेकिन सर मेरे पास वक्त खत्म होने लगा, लेट फवाद रिस्पॉन्ड। 64 भी ले लें यार। मेरा ख्याल है कि यही इज राइट कि असल मसला कीमत का था। दोनों हुकूमतों ने सब्सिडी देते वक्त कहा, एक ने इजाजत देते वक्त, एक ने सब्सिडी देते वक्त, कीमत कंट्रोल होगी। क्विक रिस्पांस 20 सेकंड में। पहली बात तो ये है कि सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं दी ना, ये तो एक्सपोर्ट की इजाजत दी। और दूसरी बात यह है कि जो आपने एक्चुअली बात बिल्कुल सही कर दी है। देखिए, जो बुनियाद है फैसले करने की, अगर वो रिग्ड होगी तो फैसले सही नहीं हो सकते। ठीक, अपना प्रोग्राम क्लोज करना यहाँ पे मेरा हो गया। फवाद, आई एम सो सॉरी भाई, इस पे चीनी पे मजीद एक प्रोग्राम करेंगे फिर किसी वक्त। इस रिपोर्ट की रोशनी में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।